नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम ये दुआएं पढ़ते हैं, शरह सदर की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज हम जो आयात पढ़ें, जब भी जो आयात पढ़ें, अल्लाह ताला वो हमारे दिल पे असर करे और अमलों में ढल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आयत वल्लज़ीना, और जो लोग इस्तजाबू, इस्तजाबू जवाब से है, और इस्तजाबू इस्तजाब भी होता है ना, एजाबो कबूल। उर्दू में लफ्ज देखते हैं ना, एजाबो कबूल कर लिया, तो ये वहां से निकला है इस्तजाबू। और जो लोग कबूल करते हैं ली रब्बिहिम, अपने रब के लिए, वो अकामुस्सलाता, और अकामु कायम करते हैं, अस्सलात नमाज, व अमरुहुम, अमर, अमर होता है हुक्म, सॉरी अमर होता है, हाँ हुक्म भी कह सकते हैं, काम भी कह सकते हैं, हुम और वो अपने काम, शूरा। अब यहाँ पे जो लफ्ज आया है शूरा, जिसपे ये सूरत का नाम है सूरे शोरा। शोरा, शूरा कहते हैं ना मजलिस शूरा, शूरा निकला है लफ्ज मशवरे से। बैनाहुम, बैन दरमियान, हुम उनके अपने दरमियान, व मिम्मा, और उसमें से जो, रज़क नाहुम, इसको तोड़ दे, रज़क रिस्क, ना हम, और हम उनको रिस्क देते हैं। युनफिकूना, नफक से निकला है खर्च करते हैं। बा मुहावरा देखते हैं इस आयत को। ये वो आयत है, लफ्ज शूरा आया है जिसपे इस सूरत का नाम सूरह शूरा है। और जो अपने परवरदिगार का फरमान कबूल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं, जो माल हमने इनको अता फरमाया है इसमें से खर्च करते हैं। अच्छा, एंड पर मैं फिर जाऊंगी, अभी फिर वही लिस्ट आ रही है, ये जन्नत में जाने वाले लोगों की क्वालिटीज है, और वही क्वालिटीज को हम दुआ करते हैं कि मेरे और आपके अंदर अल्लाह ताला इनको पैदा करे। अच्छा जी, अब यहाँ पे कहा जा रहा है, सबसे पहले यहाँ बात की जा रही है, टेक्स्ट को देखे, टेक्स्ट मैंने पेज नहीं मेरे ख्याल से चेंज किया, ये देखे जी। अच्छा चले, पहले वाला यहाँ पे था, इसमें आप देखें वल्लज़ीना, जो क्या करते हैं, अपने अल्लाह का, अपने रब का फरमान मानते हैं, क्या, जो हुक्म आता है लब्बैक करते हैं। सहाबा रज़ी ताला अन्हु के सामने जब अल्लाह का हुक्म आते थे वो क्या कहते थे, समईना व अताअना, हमने सुना, हमने अताअत की, और कोई दूसरी बात नहीं। हमारे पास तो हुक्म आता है ना, ये जी पर्दा करें या यूं नहीं कर सकते, सबसे पहले हमारा अंदर क्वेश्चनिंग माइंड, रिबेलियस माइंड फटाफट जाता है कि नहीं ऐसा क्यों होता है, ये क्यों नहीं हो सकता। नो, जब अल्लाह का हुक्म आ गया, लब्बैक, अल्लाह हम हाजिर हैं, हमने सुना, समाइना व अताना, हमने अतात की, ये क्वालिटी। अगली क्वालिटी व अकामुस्सलाता, वो क्या करते हैं, वो नमाज कायम करते हैं। ये मैं आपको डिटेल बताऊंगी अभी, साथ साथ हम इसको बा मुहावरा मैंने पढ़ लिया है ना, हाँ। और फिर अगली क्वालिटी कि वो आपस के काम मशवरे से करते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। अब ये टोटल एक एक चीज ही बहुत, जिसको कहते हैं ना डिटेल, इसकी स्टडी है, ठीक है। अब पहला हमने पढ़ लिया अल्लाह का फरमान, दूसरा हमने पढ़ लिया नमाज कायम करते हैं। अब यहाँ पे जो एक चीज, क्योंकि नमाज के बारे में बहुत बात हो चुकी है, यहाँ पे नमाज एक होता है पढ़ना, एक होता है नमाज कायम करना। नमाज को खुशू खुजू के साथ पढ़ना, अव्वल वक्त में पढ़ना, हर उसकी हर नमाज का एहतमाम करना, नमाज के मायने समझना, उसको उसके रुकू और सुजूद को जो उसका है उसको तरीके से अदा करना, नमाज की चोरी ना करना, इसको कहते हैं अकामुस्सलात। हम तो पढ़ते हैं फास्ट फॉरवर्ड नमाज, ऐसे खड़े हो ये की ये 1 सेकंड में, फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या बोलते जा रहे हैं। 2 रकते पढ़ ली 4, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है, या वो शायद हमने ड्रामे के दरमियान में बैठ के वक्फे में हमने नमाज पढ़नी होती है, या हमारा ध्यान वो जो हमने चूल्हे पे हांडी चढ़ाई है उस पर ध्यान होता है, या शायद जो करीब बैठा हुआ है उसकी बातों पे होता है। अच्छा वो दोनों क्या बातें करी। अच्छा ये भी बड़ा, अल्लाह माफ करे, बड़ा एक गलत तरीका है। मैंने एक्चुअली खुद ये चीज कहीं देखी थी कि कहीं बहुत बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, अपने कोई राजो न्याज को चीज, वहां पे एक आंटी जाती है, जाए नमाज बचाती है और नमाज पढ़ के ऐसे बताती है मैं बड़ी खुशू खुशू से नमाज पढ़ी, हालांकि वो खड़ी
ان کی باتیں سننے کے لیے ہوتی ہیں، ناؤز باللہ. تو اپنی نیتیں چیک کریں. تو یہاں پہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے، میں ایکچولی شورا پہ آنا چاہ رہی ہوں کہ نماز قائم کرنا. ٹھیک ہے جی، اپنی نمازوں کو قائم کریں. اور کہتے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے نماز پڑھی، آپ نے کہا دوبارہ پڑھ. اس نے پھر پڑھا، کہا دوبارہ پڑھ. اس نے کہا کہاں غلطی کر رہا ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ جو ہم کرتے ہیں نا جلدی سے رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جلدی سے کھڑے بھی نہیں ہوتے، سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور ایک سجدہ سے منہ نہیں اٹھاتے، دوسرا سجدہ کر لیتے، تو یہ نماز کی چوری ہے. تو ان کو پراپر رکوع سجود کے ساتھ ادا کرنا، ٹائم کے ساتھ ادا کرنا، بہت کچھ ہے احکام الصلاۃ میں. اچھا آگے آتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ آپس کے معاملے میں مشورہ کرتے ہیں، اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اجتماعی کام مشورے سے کرتے ہیں. اور یہاں اس کو اہل ایمان کی بہترین صفت میں شامل کیا گیا ہے، یہ جو ہم مشورہ کرتے ہیں، اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے ہوتے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے، انسانی معاملات سے متعلق حکم ہے اور جنت والوں کی صفت بیان کی گئی ہے. معاملات تو انسانی ہے نا، جب بھی کوئی بات ہے ہم مشورہ کر کے. اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ اتنی اہمیت دی گئی کہ اس سورت کا نام ہی سورہ شورا رکھا گیا. جس چیز کا تعلق بہت سارے لوگوں سے ہو، اگر اس چیز کو کوئی ایک شخص اپنے ہاتھ میں لے لے اور اپنی مرضی سے فیصلہ کر لے، تو پھر وہاں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، اتفاق نہیں ہو سکتا، وہاں خیر کا کام نہیں ہو سکتا، وہاں پہ ٹیم ورک کی اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ اجتماعیت، ٹیم ورک، مل کر کام کرنا ہے. اور مل کر کام کرنا وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر یونٹی ہوگی، باہم مشورہ ہوگا، ہم آپس کے مشورے سے بات طے کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آئے اور وہ کہ جی ایک حکم صادر کرے اور وہ چلا جائے. تو یہ یہاں پہ جو کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ پھر عوام الناس کے لیے، یعنی کہ وہ بات لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی، ایک انسان کر لے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ تکبر بھی آ جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں جو فیصلہ کروں نا، بس میری بات ماننی ہے، میری بات سننی ہے. تو آپ دیکھیں ہر ایک کے پاس دماغ ہوتا ہے، اور لیکن جب بہت سے دماغ ہو جاتے ہیں اور جب وہ مشورے سے اس سلسلے میں، اس کام کے سلسلے میں جب ان دماغوں کا اشتراک ہوتا ہے، تو اس میں ایک خیر کا پہلو ہوتا ہے. اور صرف ایک شخص کے کام کرنے سے نہیں ہوتا. مثلا ایک شخص کتنا دیکھ سکتا ہے؟ سامنے سے دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں سامنے دیکھ رہی ہوں، اور اب یہ میری ون سائیڈڈ ہوگا. اب میں نے اگر مشورہ لینا ہے تو مجھے پتا چلے گا کہ جب میں نے کوئی بات کا مشورہ لینا ہے تو میں دیکھوں گی دوسری سائڈ کا کیا ویو ہے. گیٹنگ اٹ؟ بہرحال یہ ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشورہ اور اس کے متعلقات، مشورے سے متعلق جو قابل ذکر جو امپورٹنٹ چیزیں، وہ نمبر 1 یہ ہے کہ مشورہ انفرادی امور میں بھی کیا جا سکتا ہے. اجتماعی کی تو ہم بات ہی کر رہے تھے نا، انفرادی انڈیویجول طور پہ بھی، جیسے کہ آپ نے واقع افک کے دوران کئی صحابہ سے مشورہ لیا، اور اجتماعی امور میں بھی جیسے کہ اس آیت سے واضح ہے، یعنی کہ آپ نے واقع افک میں بھی صحابہ سے مشورہ لیا تھا، اور اجتماعی طور پہ بھی آپ لے سکتے ہیں. پھر نمبر 2، مشورہ صرف اس سے لینا چاہیے جو مشورے کی اہلیت رکھتا ہے. یہ نہیں کہ ہر ایک سے اٹھ کے مشورہ لینا شروع کر دیا. آپ دیکھیں اگر آپ ڈاکٹر ہے، آپ کو ڈاکٹری کسی میڈیسن کی ضرورت ہے، آپ ایسے کہتے ہیں نا، آپ کو آئی سرجری کا کسی نے کہہ دیا کہ جو ایک لوگ کا یہ آپ کا کوئی بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کہیں گے کہ سیکنڈ اوپینین لے لیں. آپ یہاں ڈاکٹروں کی ایک بیٹھتی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ بندہ، اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسی طرح آپ مشورہ جس سے لیں، وہ مشورے میں اس کو ان تمام چیزوں کی وہ اہلیت رکھتا ہو. اجتماعی امور میں مومنوں کو امیر مجلس شورا منتخب کرتی ہے اور اس سے مشورہ لینا ہوتا ہے. پھر تیسری بات، مشورہ صرف ایسے امور میں کیا جاتا ہے جہاں قرآن اور سنت میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو، اور اس کا تعلق بالعموم تدبیری امور سے ہوتا ہے. جیسے کہ بدر میں صحابہ سے مشورہ کیا گیا تھا کہ جو قیدی ہیں، بدر کے جو قیدی ہیں، انہیں قتل کیا جائے یا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. تو لوگوں نے کیا کیا مشورے دیے تھے کہ ایسا کریں کہ ان کو یہ کرے، یہ بھی کر سکتے، جو پڑھا لکھا ہے وہ کسی کو پڑھا دے اور وہ فدیہ کے طور پہ اس کو چھوڑ دیا جائے. یعنی کہ بہت سے لوگوں نے بڑے پیارے پیارے مشورے دیے تھے. یا غزوہ احد کے متعلق مشورہ تھا کہ یہ جنگ مدینہ میں رہ کے لڑی جائے، یا صرف مدافعت کی جائے، یا کھلے میدان میں لڑی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ لیا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک اور مشورے کی مثال ہمیں ملتی ہے ملکہ سبا میں جو ملکہ بلقیس تھی، ملک سبا کی جو ملکہ بلقیس تھی، انہوں نے مشورہ لیا تھا
کہ جب وہ کبوتر کے ذریعے ایک پرندے کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو میسج بھیجا تھا کہ اسلام قبول کر لو یا اس طرح جو بھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے جو درباری تھے یا ان کے ساتھ جو مشیر تھے، ان لوگوں نے کہا ہم تو بڑی طاقتور قوم ہے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم سب مل کر ان پہ جو ہے ان کے اوپر حملہ کر لیں۔ تو جس پہ جو ملکہ بلقیس تھیں، انہوں نے ان سے سب سے مشورہ لیا تھا کہ قتل و غارت سے بہتر ہے کہ ہم امن کی طرف کریں، پہلے ان کو امن کا میسج دیتے ہیں، جس سے بہت لوگوں کی جان کا نقصان بھی ہوگا۔ تو تمام چیزیں انہوں نے مشورے سے کی تھی۔ پھر چوتھی بات، مشورے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیر بحث مسئلے کے سب پہلو سامنے آ جائیں، ٹھیک ہے جی، جو پہلو اقرب علی الحق ہو اسے اختیار کیا جائے، یعنی کہ تمام پہلوؤں پہ غور کیا جائے۔ دیکھیں جی، میری اپنی رائے ہوگی، جب میں 4 لوگوں سے پوچھوں گی، سب کی اپنی اپنی رائے ہوگی، پھر ہم دیکھیں گے جو بہترین رائے ہوگی، جو حق کے قریب ہوگی، وہ ہم نے مشورہ لے لینا ہے۔ پھر 5ویں بات آتی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہر صاحب مشورے کو اپنی رائے کے اظہار کی پوری آزادی دی جائے، ٹھیک ہے جی، اس کو اپنی رائے کی آزادی ہو، یہ نہ ہو کہ بھئی بیٹھ تو میں گیا ہوں اس مجلس میں، لیکن میں جو ہے میں اس کی میں رائے میں دے بھی سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا۔ چھٹی بات، یہ تشخیص کرنا کہ یہ بات زیادہ حق کے قریب ہے، یہ بھی اس کا بھی انحصار آپ کی آرا کی کثرت اور قلت پہ نہیں، بلکہ اگر ایک دو شخصوں کی رائے بھی اقرب علی الحق ہو تو اسے اختیار کیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں جب مشورے ہو رہے تھے تو فرمایا تھا کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک رائے پہ متفق ہو جائیں تو میں اسی کے مطابق عمل کروں گا۔ یا جنگ احد کے متعلق آپ کو یہ مشورے دینے والے کہ جنگ کھلے میدان میں لڑی جائے یا کھلے میدان میں لڑی جائے، تو چند جوشیلے نوجوان مسلمان تھے، لیکن آپ نے ان کی قلت کے باوجود انہی کے رائے کو اختیار کیا، یعنی کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر نمبر 7، آخری فیصلے کا اختیار جو ہے وہ میر مجلس کو ہوتا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی فریق کے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو اور دونوں طرف دلائل یکساں ہو تو اس وقت کثرت رائے کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ایسی صورت میں کثرت ہی بذات خود ایک دلیل بن جاتی ہے، جس کو آپ ووٹنگ کہتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں آپ کی آ جاتی ہیں۔ بہرحال اب رہی بات کہ امیر کا انتخاب بھی مشورے سے ہوگا، تو یہ معاملہ مشورے سے باہر ہے۔ اکثر سکولرز کہتے ہیں کہ یہ معاملہ مشورے سے باہر ہے۔ اس میں پہلی دلیل یہ ہے کہ خلیفہ کو یہ بات کی جا رہی ہے جیسے امیر یا خلیفہ کا انتخاب کی بات کی جا رہی ہے، اور علماء جو ہیں ہمارے جو کلاسک سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو خلیفہ کا انتخاب ہے یہ معاملہ مشورے سے باہر ہے۔ اس کی پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، جبکہ مسلمانوں کی ریاست کا تصور بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، مکہ میں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کا اولین امیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر انتخاب کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ خلفائے راشدین کا انتخاب کسی ایک مخصوص طریقے پہ نہیں ہوتا۔ پہلے خلیفے کا انتخاب صرف مدینہ میں بعد صحابہ کے اجتماع پہ ہوا، حضرت عمر نے نام پیش کر کے بیعت کی، پھر سب نے بیعت کر لی، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے نامزد کیا تھا، پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کو ایک 6 رکنی کمیٹی نے منتخب کیا تھا، اور چوتھے خلیفہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں نے زبردستی نامزد کیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ یا امیر المومنین کا سب مسلمانوں کے مشورے کے تحت منتخب ہونا ضروری نہیں ہے۔ مسلمانوں کا امیر جس راستے سے آئے اگر ان کو کتاب اور سنت کے مطابق چلاتا ہو تو پھر وہ واقعی ان کا امیر ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ شورا کے سلسلے میں بہت سی ہم نے باتیں پڑھی، اگر اور کوئی کنفیوژن ہے تو اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں آیت نمبر 40، وَجَزَاءُ، اور بدلہ لیتے ہیں، جزا سیئاتی، برائی کا، سیئاتن، برائی کا برائی، مثلوہا، مثل ہوا اس کے مثل، اس کے برابر، فمن، پس جو، آفا، اور پس جو معاف کر دے، وہ اصلحا، اور اصلاح کر لے، فاجرہ، تو اس کا اجر اللہ، اللہ پر ہے،
انہو بے شک وہ لا نہیں، یحب الظالمین وہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ آیت نمبر 40 کا با محاورہ، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے، اس میں شک نہیں، وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 40 میں ہے کہ اگر یعنی کہ متکبر اور جابر قسم کے لوگ زیادتی کرتے ہوں تو وہ ان کے آگے دبتے نہیں بلکہ ان کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، کمزوری نہیں دکھاتے۔ جیسے کہ مکہ میں مسلمانوں نے کافروں کے مصائب برداشت کیے مگر ان کے سامنے جھکے نہیں۔ اگر انہیں بدلہ لینے کی ہمت ہوتی تو بدلہ لے کے چھوڑ دیتے۔ ان کی شان یہ ہوتی کہ جب غالب ہوتے ہیں تو اگر چاہیں تو مغلوب کو معاف کر دیں، اور چاہیں تو اتنا بدلہ لے لیں جتنی ان پر زیادتی ہوئی ہے، اور معاف کر دیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ جب کوئی طاقتور اپنے طاقت کی ذم پہ دست درازی کرے تو اس کے سامنے ڈٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کسی ظالم یا متکبر کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہی نہیں، میں نے آیت نمبر 39 ہی چھوڑ دی۔ آیت نمبر 39 ہے والذین، اور جو لوگ ایزا جب اصابہم پہنچتا ہے ان کو بغی بغاوت ظلم، ہم وہ ینتصرون وہ بدلہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب کیا ہے با محاورہ آیت نمبر 39، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پہ ظلم ہوتا ہے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ اب یہاں کیا بات کی جا رہی ہے؟ پیچھے کہا جا رہا تھا معاف کر دیں، تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جب انسان کھڑا ہو تو اتنے ویل اکوپڈ ہو کے کھڑا ہو کہ ان کے اوپر رو پڑ جائے، وہ یہ نہ کہ یہ تو بدلہ لے ہی نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے شروع میں بہت دیر تک جو تھی جہاد کا حکم ہی نہیں تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا۔ وہ کیوں دیا؟ کہ ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور ظالم سے بدلہ لے لو۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جتنے بھی جابر قسم کے لوگ ہیں اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے سامنے روب کے ساتھ ڈٹ جائیں، اور جب غالب ہو جائیں تو پھر ضرور ان کو معاف کر دیں۔ اللہ معافی کو پسند فرماتے ہیں، اور صرف اتنا ہی بدلہ لیں جتنی ان پر زیادتی کی گئی ہے، اور معاف کر دیں تو سب سے بہتر ہے۔ اور جب کوئی طاقتور اپنے طاقت کے زوم پہ دست درازی کرے تو اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں۔ ہم نے دبنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، جو ہمیں اس آیت 39 نے میسج دی ہے۔ آیت نمبر 40 جو میں نے اس کا با محاورہ بھی کر دیا اور اس کا ترجمہ بھی کر دیا، اس کی تفسیر کچھ ہوئے ہیں کہ یعنی اگر کوئی برائی اور زیادتی کا بدلہ لینا ہی چاہے، پہلے تو کہا گیا کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی برائی یا ذاتی کا بدلہ لینا ہی چاہے تو اتنی ہی لے جتنی اس پہ زیادتی ہوئی ہے۔ اگر اس کے معاف کر دے، آپس میں صلح ہو سکتی ہے، تو معاف کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کا جو اجر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا ذمہ میں لے لیتا ہوں۔ یعنی کہ اگر وہ بدلہ لینے میں زیادتی کرے گا تو مظلوم ہونے کے بجائے خود ظالم بن جائے گا، اور اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں فرماتے، انہو لا یحب الظالمین۔ ٹھیک ہے جی، بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پہ آیت نمبر 40 تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ بہرحال میرے خیال سے میں یہ 40 کو پھر وائنڈ اپ ہی کر دیتی ہوں کہ یہ جو ہم نے آیت نمبر 40 تک پڑھی، اب میں دوبارہ سے کچھ ان کا میں ایک کوئک ریویو دے جاتی ہوں کہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 35 سے یہ آن ورڈز، اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت اس کو ملے گی جن میں یہ صفات ہوں گی۔ نمبر 1، ایمان لائے، اللہ پہ بھروسہ رکھے، توکل رکھے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جنت کی نعمتیں ان کے لیے ہیں جو بڑے بڑے جرائم سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جو بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، یعنی کہ کبائر سے اجتناب کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث بڑے گناہوں کی فہرست قرآن اور حدیث میں دی گئی ہے۔ نیز بڑا گناہ وہ ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے، اور چھوٹا گناہ وہ ہے جو جانے انجانے آپ کی بشری کمزوری سے ہو جاتا ہے۔ تیسری خصوصیت، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا بدلہ نہیں لینے پہ آ جاتے ہیں، نرم خو ہوتے ہیں۔ اور چوتھا، اپنے رب کا حکم قبول کر لیتے ہیں، سمعنا و اطعنا، جس چیز کی اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں اسے قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاتے ہیں۔ پھر آگے پانچواں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 6، اپنے آپس کے کام مشورے سے کرتے ہیں، اجتماعی کام مشورے سے کرتے ہیں۔ اور یہاں اہل ایمان کی بہترین صفت میں ان کا جو ہے نا یہ شورا مشورہ لینا
جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور پھر ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے بلکہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 8، جب ان پہ ظلم ہوتا ہے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ اسلام میں بدلہ لینا سکھایا نہیں گیا، اور یہ بھی اہل ایمان کی بہترین صفت میں کہ ظالموں اور جباروں کے لیے وہ نرم نہیں ہوتے۔ ان کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ غالب ہوں تو مغلوب کو معاف کر دیں، اور جب زیر دست آدمی سے غلط ہو جائے تو چشم پوشی سے کام لیں، اور جب طاقتور اپنی طاقت کے ضم میں ان کے دست درازی کرے تو ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور اس کے دانت کھٹے کریں۔ مومن کبھی ظالم سے نہیں دبتا اور نہ ہی کسی متکبر کے آگے جھکتا ہے۔ یہ اس کی 8ویں صفت ہے۔ بدلہ لینے کی جائز حد یہ ہے کہ جتنی برائی کسی کے ساتھ کی گئی اتنی ہی برائی اس کے ساتھ کرے، اس سے زیادہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ زیادتی کا بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے مگر معاف کر دینا جو ہے اصلاح کا موجب بنتا ہے۔ تو معاف کرنے کے لیے بندہ صبر کرتا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا اجر میرے ذمے ہے۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، 40 ہماری آیات ہو گئی ہیں۔ آیت نمبر 41 سے آنورڈ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹیوزڈے سے ہم پڑھیں گے۔ جی، کوئی سوال آپ میں سے کوئی کرنا چاہے؟ چلیں جی، اوکے جی، انشاءاللہ تعالی جی نیکسٹ ٹیوزڈے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔